This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मक्स न्यूज़ के स्पेशल बुलेटिन के साथ मैं हूं सैयद आसिफ अब्बास। इंटरनेशनल मल्टी ग्रुप ऑफ कंपनीज के वाइस चेयरमैन हफीज घी एंड जनरल मिल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव शेख एहसन रशीद कहते हैं, मुल्क में पानी के बचाव के लिए ज़राअत को ड्रिप इरिगेशन पर मुंतकिल करना ज़रूरी हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने पानी की किल्लत का हल ड्रिप टेक्नोलॉजी के जरिए निकाला। पाकिस्तान में भी हुकूमत खुद ज़राई इमरजेंसी नाफिज करे। खित्ते के मारूफ सनतकार का इजहार ख्याल। बजट तमाम बिजनेस सेक्टर्स के लिए फ्रेंडली नहीं, अफराते ज़र पर काबू पाया जाए, FPR टैक्स रिफंड करे। सूबे के बारे में हुकूमत संजीदा, जनूबी पंजाब को बजट यहीं खर्च किया जाए। चीफ एग्जीक्यूटिव मक्स न्यूज़ एडिटर बदलता ज़माना मलिक मोहम्मद अकबल वैंस से खसूसी तबादला ख्याल। इंटरनेशनल मल्टी ग्रुप ऑफ कंपनीज के वाइस चेयरमैन शमा बनास्पति कुकिंग ऑयल और विज वॉश बनाने वाले अदारे हफीज घी एंड जनरल मिल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव शेख एहसन रशीद ने चीफ एग्जीक्यूटिव मक्स न्यूज़ और एडिटर बदलता ज़माना मलिक मोहम्मद अकमल वैंस से मुलाकात में तफसीली तबादला ख्याल के दौरान मुख्तलिफ अमूर खसूसन हालिया वफाकी बजट के बारे में इजहार ख्याल किया। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक इस मौके पर नामवर सनतकार का कहना था कि बजट आमदन और अखराजात के तखमीने का नाम है और फिर इस पर सख्ती से अमल किया जाता है, मगर पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा बजट नहीं जो आया और बाद में तब्दील ना किया गया हो। अगर इस बजट को देखा जाए तो ये बिजनेस के कुछ सेक्टर्स के लिए दोस्ताना है, मगर ज्यादातर बिजनेस सेक्टर के लिए मैं इसे फ्रेंडली बजट नहीं कह सकता। इस बजट में तामीराती शोबा, फार्मास्यूटिकल्स, स्टॉक मार्केट या फिर टेक्सटाइल सेक्टर को मराद दी गई हैं। मैं तो एक चीज़ को हमेशा कहता हूँ और आज फिर इसको रिपीट कर देता हूँ कि पहली बात ये है कि बजट किस लिए बनता है। बजट बेसिकली आप हुकूमती बजट को आप बड़ी सतह पे देखें, आप अपने घर में बजट कैसे बनाते हैं। आप बजट बनाते हैं कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं और इतना मैं खर्चा कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मेरी इनकम 100 रुपये है और मेरे खर्चे 130 हैं तो यहाँ तो मुझे अपने 30 रुपये के अखराजात पूरे करने हैं। या मैं अगर किसी से कर्जा भी लेके पूरा करता हूँ तो मैं कब तक कर्जा ले सकता हूँ, मेरा क्या है। तो बजट बेसिकली आप अपने रिसोर्सेज और एक्सपेंसेस को देखते हुए बनाते हैं पहली तो बात, और फिर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तभी आप उसको। पहली बात है, आज पाकिस्तान की तारीख में मुझे कौन सा एक बजट बता दें जो आया और उसके बाद उसको चेंज ना किया गया। और फिर अदाद शुमार जो बजट के कभी आज तक ये नहीं बताते कि जो पिछला बजट था हमने दिया था, प्रेजेंट किया था और अगला साल आगे है, तो जो बजट में बताया था और असल में क्या हुआ कभी कंपैरिजन नहीं होता। तो बात है कि बजट बेसिकली एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बनकर रह गया है, जो असल बजट की जो एक रूह है या उसकी एसेंस है वो तो फॉलो नहीं हो रही है इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली। तभी ये पाकिस्तान में बजट आता है। इसलिए बजट के ऊपर ज़्यादा उछलना या ज़्यादा अफसोस का इज़हार करना या कहना ये अच्छा है या कहना ये बुरा है, इसका मान इसलिए नहीं रखता कि ये कौन से फिगर हैं जो कि अभी रह जाने हैं सारे साल। जो हमारा पास एक्सपीरियंस है कि हर 2-3 महीने में उसमें कोई चेंजेस आते हैं, कभी कोई ड्यूटी भर जाती है, कभी कोई मराद दी जाती है, कभी कोई ले ली जाती है, तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है। तो पहले तो अगर इसको ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बनाना है तो हमें पहले ये सोचना चाहिए कि हमें क्या हम हर साल जब बजट बनाते हैं कभी हम ये देखते हैं कि पिछले साल हमने बनाया था तो क्या एग्जैक्टली वही रहा सारा कुछ। तो और दूसरी तरफ जो फिगर्स आते हैं वो तो ये शो कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि खसारा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो फिर उसकी वजह से बैरून कर्ज़ों का है दबाव। जहाँ तक इस बजट का ताल्लुक है जो कि अभी गवर्नमेंट ये हम बजट को देखते हैं, बजट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि ये इनका क्या एक्सपेंस है, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी क्या लेकर आ रही है एज अ बिजनेसमैन आगे फॉरवर्ड ले। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बिज़नेस फ्रेंडली टू सम सेक्टर्स हैं, बट मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स ये बिज़नेस फ्रेंडली बजट नहीं मैं कह सकता, क्योंकि इसमें जिस तरह तामीराती शोबे को मुराद दी गई हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को जो मुराद दी गई हैं या स्टॉक मार्केट को जो मुराद दी गई हैं, ये बेसिकली 3 सेक्टर हैं जिसमें ज़्यादातर मुराद दी गई हैं। या टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर में भी गवर्नमेंट मुराद पे मुराद दे रही है और इसको वैल्यूएट करना चाहिए कि मुराद के अगेंस्ट गवर्नमेंट को इसके क्या एक्सपोर्ट अर्निंग्स तो हो रही हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज़ किया हुआ टेक्सटाइल को 25% बिजली का, वो गवर्नमेंट ने
ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے دیا تھا، لیکن پچھلے 1.5-2 سال سے ساری کی ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری 25% لیس بل دے رہی ہے. تو ویسے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ حکومت اس کے اوپر ابھی تک کیوں توجہ نہیں دے رہی. ہم نے کافی دفعہ یہ کوشش بھی کی گورنمنٹ کے لیے کہ ان کو بتائیں کہ ٹھیک ہے جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کی تو حق بنتا ہے کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں ایسی پالیسی. لیکن جو لوگ ایکسپورٹ نہیں کر رہے لوکل پروڈکشن کر رہے ہیں ان کو کس بات کی 25% کی رعایت ہے، کیونکہ وہ کنزیومر کو کوئی 25% رعایت نہیں دے رہے اپنی پروڈکٹ میں. وہ تو آئے دن جیسے جیسے قیمتیں بڑھتی ہیں وہ بھی اپنی قیمتیں بڑھا لیتے ہیں. ایف پی آر کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں شیخ احسن رشید کا کہنا تھا کہ ایف پی آر کو اختیارات کو ایک اگر محدود کیا ہے تو اس پر تو اسی وقت پتہ چلے گا جب عملی طور پہ ایسا ہو. ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہے. ایف پی آر ابھی بھی کھربوں کے ریفنڈ دبا کر بیٹھا ہے اور پیسے نہ ملنے کے باعث صنعتی شعبہ کافی متاثر ہو رہا ہے. سب سے بڑی بزنس فرینڈلی پالیسی یہ ہے کہ جن لوگوں کے آپ نے جائز پیسے دینے ہیں ان کو پیسے واپس کیے جائیں. ایف پی آر نے ایڈوانس ٹیکسز کاٹے ہوئے ہیں اور وہ بھی واپس کیے جائیں تاکہ صنعت کاروں کے کاروبار میں پیسہ جائے گا تو صنعتیں چلیں گی، پیسہ گردش میں آئے گا تو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور معیشت بھی بہتر ہوگی. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان میں کنٹروورسی چلتی ہے کہ جی یہ جی ڈی پی صحیح بھی ہے کہ نہیں، یہ گورکھ دھندا ہے یہ دیکھیں ایک فگرز جو ہوتے ہیں نا گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے، لیکن انٹرنیشنل ایجنسیز بھی جو ہے نا اس کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے پوری دنیا کی معیشت کو لے کے چلنا ہوتا ہے. وہ صرف پاکستان کی گورکھ دھندوں میں نہیں رہ سکتے، وہ خود بھی کرتے ہیں. اور اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ جی 4% گروتھ ہے یا 3.9 ہے تو پھر ہے، پھر اس کو بات کہنا کہ وہ گروتھ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ ہیر پھیر ہے، یہ نہیں ہے، پھر یہ صحیح ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی گروتھ 4% ہو جو کہ گورنمنٹ کہتی ہے اور ہم مان لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس 100 روپیہ تھا سال کے آخر میں ہو گیا 104 روپے، لیکن اگر اسی ساتھ 17 روپے آپ کی انفلیشن ہو تو آخر میں آپ کے پاس کتنے پیسے رہ گئے؟ 87. تو بڑا تو آپ کا کچھ بھی نہیں، 13 روپے ہاتھ سے گئے. تو بیسکلی یہ ہے کہ یہ ابھی بھی جو گروتھ کے فگرز ہیں نا کم ہے، گروتھ ہونی چاہیے 8 to 9%. دوسری بات ہے کہ یہ جو انفلیشن ہے نا یہ بھی سنگل ڈیجٹ میں ہونی چاہیے. جب یہ سنگل ڈیجٹ میں 6 to 7% ہو اور گروتھ 8 to 9% ہو تو پھر چلو میرے پیسے بڑھے نہیں لیکن میرے پیسے کم بھی نہ ہوں، چلو میرے اتنے رہ جائیں تو پھر میں صبر کر سکتا ہوں. لیکن اگر میرے پاس 100 روپے تھا اور سال کے اینڈ میں 87 رہ جائیں گے تو پھر تو مجھے تو پریشانی ہوگی، میں تو گھبراؤں گا. میں تو کہوں گا اس طرح اگر 5 سال گزر گئے تو میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں بچے گا آگے جا کے. اس ٹائم ڈاؤن. تو اگر یہ معاشی ثمرات لوگوں تک لے کے جانا چاہتے ہیں، نمبر 1 انفلیشن کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ اور اسٹیٹ بینک بھی کہتا ہے کہ یہ ہم انفلیشن کنٹرول کرنے میں ہیلپ کریں گے. یہ انفلیشن کنٹرول اسٹیٹ بینک یا گورنمنٹ، اسٹیٹ بینک کیسے کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ تو پھر کر سکتی ہے کہ ان کے پاس ادارے ہیں اور ان اداروں کو بھی فعال بنانے کی ضرورت ہے. یہ فعال ادارے نہیں ہیں پاکستان میں. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ پرائس فلکچویشن بہت تیزی سے ہوتی ہے. آج ایک چیز کا ریٹ 100 روپے اگلے دن 120 ہو جاتا ہے. جب پوچھا جائے کہ جی 120 ریٹ کیوں ہو گیا، وہ کہتے ہیں جی پیچھے سے چیز شارٹ ہو گئی ہے. بھائی شارٹ ہو گئی ہے، جب کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے اس کا افیکٹ 1 منٹ کے اندر تو نہیں آئے، 1 دن کے اندر تو نہیں آتا. آج ایک چیز شارٹ ہوتا تھا کہ 1 ہفتے بعد چلو آ گئی، اگلے دن ہی ریٹ کیسے بڑھ گئے. دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا. جیسے بڑھتے ہیں گورنمنٹیں موو کر لیتی ہیں فوراً کہ بھائی کس بات کے ہم نے بڑھے. وہ کہہ دیں گے جی ہم آئیں تو وہ کہیں گے جب آ جائے گا مال مہنگا تو مہنگا کر دینا ریٹ. ابھی تو وہی مال پڑا ہے نا، وہی دکان میں تم 100 روپے کی چیز بیچے تھے اس کو 120 روپے میں کیوں کیا تم نے. یہ ہیں جو گورنمنٹ کی جہاں پہ ریگولیشنز کام آتی ہیں، جہاں گورنمنٹ اپنی انفورسمنٹس لے کر ہے. تو پھر یہ انفلیشن جب تک نہیں ہوگی تو پھر یہ بے ایمانی رہ جائیں گی ساری گروتھ ریٹ. خطے کے نامور صنعت کار شیخ احسن رشید نے زرعی شعبے کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ زراعت میں اس وقت سب سے بڑا ایشو پانی کی تقسیم کا ہے. اس پر صوبوں کے درمیان کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو کہ ملک کے لیے اچھی بات نہیں، انہیں ختم ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت بر صغیر تھے ماضی میں، جبکہ آسٹریلیا ایک پورا بر اعظم ہے. وہاں پر صرف ایک دریا ہے جو پورے بر اعظم کو سیراب کر رہا ہے. اگر آسٹریلیا اور ہماری زراعت کی پیداوار دیکھ لیں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. انہوں نے ایک دریا سے پورے بر اعظم کو سیراب کیا ہوا ہے. پانی کا مسئلہ وہاں بھی ہوا تھا مگر پھر انہوں نے اس پر توجہ دی اور ڈرپ ایریگیشن پر فوکس کیا تو وہاں مسئلہ حل ہو گیا. زراعت کے اندر جو اس وقت جو سب سے بڑا
نہ صرف زراعت کا بلکہ اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ یہ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کے اوپر جو ہے نا کافی کانفلکٹس ہو رہے ہیں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ملک کے اندر ہونا، یہ کانفلکٹ ختم ہونے چاہیے ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی جب میں بات کروں تو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، پاکستان اور انڈیا ملا کر ایک سب کانٹیننٹ کہلاتا تھا جب یہ ہم اکٹھے ہوتے تھے۔ تو آسٹریلیا جو ہے نا، آسٹریلیا ایک پورا کانٹیننٹ ہے، اور آسٹریلیا پورے کانٹیننٹ کے لیے صرف ایک دریا ہے جو پورے کانٹیننٹ کو سیراب کر رہا ہے۔ آپ کبھی ان کی ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی اٹھا کے دیکھ لیں اور ہماری دیکھ لیں تو شرمندگی ہوتی ہے۔ پانی ان کے پاس نہیں ہے، انہوں نے ایک دریا سے پورے کانٹیننٹ کو سیراب کیا ہوا ہے، اور ہم سے بہت زیادہ زمین کو انہوں نے سیراب کیا ہوا۔ وجہ کہ انہوں نے یہ مسئلے ان کو بھی 24 25 30 سال پہلے پڑے تھے جب ایگریکلچر گرو کر رہی تھی، پانی ان کو پتا تھا کہ ختم ہو گیا تو ہم پئیں گے کیا، کھائیں گے کیا، سارا فصلوں کو دے دیں گے۔ تو پھر انہوں نے ڈرپ اریگیشن کے اوپر کیا اور ایز اے کنٹری پروجیکٹ لے کے چلے۔ پاکستان میں ڈرپ اریگیشن جو ہے گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر پہ چھوڑا ہوا ہے، فارمرز پہ، کہ آپ لگا لیں، ہم آپ کو سبسڈی دے دیں گے، یہ کر دیں گے۔ وہ کریں نہ کریں، یہ ایسے کام نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ کو ایمرجنسی لگا کے اگلے 3 سے 4 سال کے جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں اس کا 20 سے 25% پر فنڈ جو ہے یہ ڈرپ اریگیشن پہ کرنا چاہیے، اور اگلے 4 سال میں ہنگامی بنیادوں پہ ہمیں پاکستان کے ایگریکلچر کو ڈرپ اریگیشن میں کنورٹ کر دینا چاہیے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا پانی بچ جائے گا کہ ہم تو دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کر سکیں گے۔ یہ سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے، ہم اگلے 40-50 سال کے لیے اپنے ملک کو سیو کر لیں گے۔ 2-3 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی پانی شارٹ ہو رہا ہے، اگلے 5 سال بعد ختم ہو جائے گا، بڑے پریشانی ہے۔ تو اگر ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کا علاج کریں، سبزیباب کریں۔ اور یہ نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، اس ملک کے اندر 1200 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ ترقی فنڈ ہے اگر اینول، تو 25% مختص کریں 3-4 سال کے لیے، اور 3-4 سال میں ہنگامی بنیادوں پہ اس کو ڈرپ اریگیشن میں کنورٹ کر لیں۔ پھر آپ دیکھیں یہ سارے مسئلے ہوں گے، اور اس سے پھر جو ہمیں پانی بچ جائے گا اس سے ہم اپنی جو بنجر زمینیں ہیں جنوبی پنجاب میں ہزاروں لاکھوں ایکڑ پڑی ہوئی ہیں، لاکھوں ایکڑ ہماری ہیکٹر لینڈ ہمارا بلوچستان میں پڑا ہے، وہاں پانی لے کے جاتے ہیں، اس کو سیراب کرتے ہیں، ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھاتے ہیں پاکستان کی۔ یہ ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو فوکس ہو کر سوچ کر اور کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ویسے جب ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی ہے تو وہ 8ویں امینڈمنٹ کے آڑے آتی ہے کہ جی وہ اب صوبوں کا ہے، ہم کیا کریں۔ دیکھیں یہ صوبوں کا کیا، سارے ملک کا مسئلہ ہے، جو بھی ہے پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، سارے صوبوں کے ساتھ لیں، صوبے کیوں تراز کریں گے، صوبوں کے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، صوبے آپ خوش ہوں گے، مگر کسی نے وقت تو یہ انیشیٹو لینا ہے۔ اور اگر ہم ڈرپ اریگیشن کے سارے اکوپمنٹ وغیرہ کرتے ہیں، ہم پاکستان میں ایک انڈسٹری بیس بنا سکتے ہیں جو ڈرپ اریگیشن کا بنائے، تو ایک انڈسٹری بھی کھڑی ہو جائے گی یہاں پہ، آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ 4-5 سال بعد ہم یہ کہنے کے قابل ہو جائیں گے کہ نہیں ہمارے پاس ہے 25-30 سال کا پانی، ہماری اگلی نسل زندہ رہے گی، مر نہیں جائے گی۔ ایک سوال کے جواب میں شیخ احسن رشید کا کہنا تھا کہ ملک میں سب سے زیادہ آلودگی شہری علاقوں میں ہے، کیونکہ شہروں میں آبادی ضرورت سے زیادہ بڑھ چکی ہے اور شہر خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ دیہات کو شہروں میں تبدیل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ایک قانون لا رہی ہے کہ زرعی اراضی پر ہاؤسنگ کالونیاں نہیں بنیں گی، مگر ہم نے کسی دیہات میں صنعت یا رہائشی کالونی بنانی ہے تو وہاں پر تو ساری اراضی زرعی ہے، تو پھر وہاں پر صنعت یا ہاؤسنگ سوسائٹی کیسے بنے گی؟ یہ غلط اقدام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک کوئی صنعت یا ہاؤسنگ سوسائٹی دیہات میں نہیں بنے گی تو نہ وہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، نہ لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو سکے گا۔ یہ گورنمنٹ تو ڈیفینیٹلی فوکس ہے اس پہ، کیونکہ دیکھیں یہ بلین ٹری پروجیکٹس ہیں یا ان کے جو بھی ٹریلین ٹری اب یہ بنا رہے ہیں، تو دیکھیں یہ کچھ نہ کچھ کر تو رہے ہیں اس سلسلے میں۔ اور سب سے اچھی بات ہے کہ انوائرمنٹل لاز پاکستان میں بنا رہے ہیں یہاں پہ، اور انوائرمنٹ کو یہ فوکس کیا ہوا ہے انہوں نے، یہ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی ہے کہ وہ انوائرمنٹ کو فوکس کیے ہوئے ہیں۔ لیکن انوائرمنٹ جو ہے نا یہ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ پولوشن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان میں سب سے زیادہ پولوشن کہاں ہے؟ پاکستان سب سے زیادہ پولوشن شہری علاقوں میں ہے، اور شہری علاقوں میں پولوشن سب سے زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں اوور پاپولیٹڈ ہو گئے ہیں، اور وہ اوور پاپولیٹڈ اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہر دیہاتوں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں تو آپ فیسلٹیز کوئی ہے نہیں، تو چونکہ وہ شہروں میں مل جاتی ہیں ہاؤسنگ کالونیز میں، تو لوگ وہاں سے وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے شہر کرمبل کرتے جا رہے ہیں، خراب ہوتے جا رہے ہیں، پولوشن بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کا تو لانگ رن میں حال ہے کہ جو ہماری حدیث بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب بڑے شہر ہو جائیں تو چھوٹے چھوٹے شہر بسانے شروع کر دیں۔ تو یہ
ان دیہاتوں کو آپ شہروں میں کنورٹ کریں. تو مجھے بڑی حیرت ہے گورنمنٹ نے ابھی یہ پالیسی دے رہی ہے کہ جی شاید ایگریکلچر لینڈ پہ ہاؤسنگ کالونیاں نہیں بنیں گی. تو بات یہ ہے کہ ہمارا تو سارا جو لینڈ ہی ایگریکلچر ہے. اگر میں نے کسی گاؤں میں یا دیہات میں کوئی ہاؤسنگ کالونی بنانی پڑے گی تو وہاں تو ہے ہی ساری ایگریکلچر لینڈ. تو اس قسم کا لا جو ہے یہ غلط ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب تک یہ ہاؤسنگ کالونیز اور فیکٹریز ان گاؤں دیہاتوں میں جا کے نہیں لگیں گی تو وہاں پہ روزگار یا ایک اچھا لیونگ سٹینڈرڈ نہیں بن سکتا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں گیس کی قلت کے باعث درختوں کی کٹائی میں اضافہ ہوا ہے اور جنوبی پنجاب میں تو گیس کی لوڈ شیڈنگ شدید ہے، اس لیے صنعتیں لکڑی پر منتقل ہو رہے ہیں. دیکھیں درختوں کے کٹاؤ کے بارے میں سب سے بڑا تو اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے پاکستان میں کہ گیس کی جو شارٹیجز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری انڈسٹری جو ہے نا یہ لکڑی پہ ووڈ پہ بھی کنورٹ کر گئی ہے. اور ووڈ کا مطلب یہ ہے کہ درخت دڑ کٹ رہے ہیں. اسپیشلی جنوبی پنجاب میں تو گیس کے متعلق بہت ہی برا سلوک رکھا گیا ہے تو اس لیے گیس رہی نہیں یہاں پہ 2-3 سال. تو یہاں کی تو میجورٹی انڈسٹری جو ہے وہ ووڈ یوز کر رہی ہے. یہ بہت المیہ ہے کیونکہ جتنا ہم لوگ ووڈ یوز کر رہے ہیں ہمیں کم از کم اتنے ہی درخت لگانے چاہیے. وہ ہم لگا نہیں رہے یہاں پہ. مینگوز کے بارے میں اسپیشلی کیونکہ ملتان ہمارا مینگو کا ایریا ہے. یہاں پہ جب DHA بنا یہاں پہ مینگوز کا کافی پورے علاقے میں مینگو گرو تھا, سارے کٹ گئے. کافی اس پہ میڈیا بھی بولا, کافی لوگ بولے, لیکن اب خیر وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے اور بڑی ماڈرن لائنس پہ ہے اور وہ بھی ایک ضرورت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں نا گورنمنٹ کو کوئی لا بنانا چاہیے اور کم از کم سٹی کے اندر لا بنا لیں کہ ایک آم کا درخت جو کاٹے وہ 2 آم کے درخت جو ہے نا شہر کے اندر کہیں پہ لگائے. اگر وہ ایسا کرتے تو کاٹ لیں, پھر کم از کم فیوچر میں تو ہو جائے گا. اور یہ DHA کا بھی جو ایشو بنا ہوا ہے, جتنے یہ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کی وجہ سے کٹے ہیں, تو ان کو بتائیں DHA از اے ویری رچ آرگنائزیشن, وہ اتنے اس سے ڈبل انہوں نے کہیں کہ آپ لگا دیں آم کے درخت تو وہ ملتان کے اندر لگا دیں گے. ان کا دس از اے ویری رچ ریسورسفل کمپنی اور وہ لوگ ماحول پسند بھی ہیں, لوگوں پسند بھی ہیں. یہ ہماری اپنی ڈیفینس فورسز کی یہ کمیٹی ہے. تو اگر ایسی, مگر اس کے لیے گورنمنٹ کو رولنگ کرے نا, گورنمنٹ کو انیشیٹو لے, گورنمنٹ آگے بڑھ کے کوئی لا بنائے, کوئی رول کرے تاکہ آگے فیوچر میں بھی اس کو بچائیں. کیونکہ آم جو ہے نا, آم ہماری ایک ہیریٹیج بھی ہے, پریسٹیج بھی ہے, اور یہ ہمارا ایکسپورٹ ارننگ کا ایک بہت بڑا ایونیو ہے. ہیلتھ کارڈ, احساس پروگرام سمیت حکومت کے دوسرے فلاحی اقدامات کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے معروف صنعت کار شیخ احسن رشید نے کہا کہ غریب آدمی کی مدد تو ہونی چاہیے. یہ آئیڈیا سب سے پہلے بے نظیر بھٹو شہید کا تھا, جنہوں نے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا, جو ٹھیک ہے. مجھے حیرت ہے کہ اس وقت اپوزیشن کہتی تھی کہ لوگوں کو بھیک دینے کے بجائے کوئی اچھا یا ہنرمندی والے کام کر کے دینے چاہیے. پہلی تو بات ہے کہ سپورٹ تو ملنی چاہیے غریب طبقے کو, اور یہ سب سے پہلے تو یہ آئیڈیا بے نظیر بھٹو شہید صاحب کا تھا جنہوں نے یہ انکم سپورٹ پروگرام بنایا, اور وہ ٹھیک ہے. لیکن مجھے حیرت ہے کہ یہی اپوزیشن والے جو اس وقت کہتے تھے کہ جی لوگوں کو بھیک دینے سے اچھا ہے کہ لوگوں کو کوئی پروڈکٹیو کام کر کے دیے جائیں, آج جب ان کی حکومت آتی ہے تو پھر وہ بھی یہی کام شروع کر دیتے ہیں. وہ انکم سپورٹ پروگرام کا نام چینج کر کے احساس پروگرام کر دیتے ہیں. کام تو وہی چل رہا ہے, لیکن جب یہ بولتے تھے کہ نہیں یہاں پہ اس کو پروڈکٹیو کرنا چاہیے تو غلط یہ بھی نہیں بولتے تھے. تو یہ دونوں چیزیں چلنی چاہیے, سپورٹ بھی ہونی چاہیے اور پروڈکٹیو بھی. یہ جو احساس پروگرام کے اندر یہ جو فنڈنگ کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اس میں سے 25% فنڈنگ جو ہے نا ان کو کرنی چاہیے کہ ہم کوئی نئے انڈسٹریل پروجیکٹس لگائیں گے پاکستان میں جن کے اندر روزگار انہی لوگوں کے, لوور طبقے کے لوگوں کو دیا جائے گا. اس میں کوئی بڑے کوئی جو ہے نا کوئی ہائی پروفائل فیملیز کے لوگ نہیں آئیں گے, اسپیسیفکلی ان کے لیے ہوگا, اور ان کی پروڈکٹس کو پروموٹ کیا جائے گا کہ ان کی پروڈکٹس کو یوز کرنے سے غریب اور فیملی کو سپورٹ ہوتی ہے. تو پھر رضیہ, تو یہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے, کچھ انکم سپورٹ بھی کریں, کچھ ان کو کوئی روزگار بھی دیں. روزگار ہے جو کہ لانگ ٹرم میں چلتا ہے, انکم کا تو یہ ہے کہ آج گورنمنٹ کنگال ہو گئی تو کل کون دے گا ان کو پیسے. ویز واش کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں شیخ احسن رشید کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر صفائی کے حوالے سے پروڈکٹس کے مارکیٹ بن رہی ہے, تو ہم نے بھی اس میں کام شروع کیا. پھر کورونا وبا آئی تو شہریوں میں صفائی کا شعور اور بڑھ گیا, اور اگر کورونا ختم بھی ہو گیا تو ہم ایسی مصنوعات لے کر آ رہے ہیں جو گھروں کی صفائی کے ساتھ انہیں جراثیم اور بیکٹیریا سے پاک کریں گے تاکہ بیماریوں سے بچا جا سکے. گاڑیوں کی صفائی کا بھی حل لے کر آ رہے ہیں کہ تاکہ جو پانی کا ضیاع ہو رہا ہے اس سے بچا جا سکے اور اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ لگے. وز ہم نے 2 سال پہلے جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے یہ سوچ کے کیا تھا کہ پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی جو کلیننگ پروڈکٹس ہیں ان کی مارکیٹ تو بن رہی ہے, تو ہم بھی چلیں اس کے اندر کام شروع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ
دنیا کے اندر ایک بڑا فیکٹر آیا یہ جو کرونا آیا, اس سے جو ہے نا لوگوں میں بھی کلیئرنیس کی جو ہے نا اویئرنیس اور بڑھ گئی. اور دوسری بات ہے کہ ہم جو پروڈکٹ سوچ کے لائے تھے پہلے کلیننس کے لیے, پھر ہمیں کچھ کرونا اسپیسیفک پروڈکٹس ڈس انفیکٹنٹس وغیرہ ایسی چیزیں بھی بنانی پڑیں. اب ہم جو فیوچر میں جب کہ کرونا نہیں ہوگا, یہ ختم بھی ہو جائے گا, تو ہم فیوچر میں ایسی پروڈکٹ لائن اپ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جو کہ گھروں کو صاف, بیکٹیریا فری, جرم فری بھی کرے اور ساتھ ساتھ ڈس انفیکٹ بھی کرتی رہے, تاکہ یہ بیماریاں جو ہے نا ان سے ہو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں ہماری ابھی فیوچر پروڈکٹ لائن آ رہی ہے. ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ گاڑیوں کے لیے بھی ایک سولوشن لے کر آ رہے ہیں واٹر لیس کار واش کا. ابھی اوسطاً ایک گاڑی کے اوپر 50 گیلن پانی لگتا ہے صاف کرنے میں, تو ہم ان شاء اللہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم ایسی وائپس لے کر آئیں گے جو گاڑیوں کو بالکل چمکا دیں گی, بالکل صاف سوف کر دیں گے, اور اس پہ کوئی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں لگے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ ایسی پروڈکٹ لائن ہے ہماری. اور باقی جتنی پروڈکٹ لائن ہے ہم, کیونکہ ہمارے لیے بھی نیو ایکسپیرینس تھا اور کنزیومر کی ڈیمانڈ بھی تھی. پھر یہ بات ہے کہ کرونا کی وجہ سے چونکہ اویئرنیس بہت آ گئی, تو اب کوالٹی کے اوپر ہمیں بہت کرنا پڑ رہا ہے کام, اور اچھی بات ہے ہم کوالٹی پہلے سے بہت اچھی کریں. ویز ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان میں کے جو کنزیومرز ہیں اس کو ایسی کلیننگ پروڈکٹس پرووائڈ کرے گا جو کہ کسی بھی دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ کمپیٹ کر سکتی ہیں الحمدللہ. صوبے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں معروف صنعتکار شیخ احسن رشید کا کہنا ہے کہ صوبے کے حوالے سے حکومت سنجیدہ تو ہے اور امید ہے کہ سال کے آخر میں یا پھر نئے سال کے شروع میں سیکٹریٹ بن جائے گا. جب سیکٹریٹ بن جائے گا اور سیکٹریز یہاں بیٹھیں گے تو شہریوں کے مسائل حل ہوں گے, اور سیکٹریٹ بننے تک مسائل ہیں. پہلی تو بات ہے گورنمنٹ کی سیریسنیس تو ہے, لوگوں کو افیکٹونیس ابھی تک اس کی اس لیے نہیں آ رہی کہ یہاں پہ سیکریٹریٹ ابھی تک بنا نہیں ہے, جو کہ اس سال ان شاء اللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحب آئے تھے, انہوں نے اسٹارٹ تو کر دی ہے. اب امید تو ہے کہ سال کے اینڈ میں, اگلے سال کے اسٹارٹ میں یا سیکریٹریٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. جب سیکریٹریٹ یہاں کمپلیٹ ہو جائے گا, سیکٹریز یہاں بیٹھنے شروع کر دیں گے, تو پھر لوگوں کو ایک بہت بڑا چینج نظر بھی آئے گا اور فیل بھی ہوگا. اس وقت تک ذرا تھوڑا سا ایشو ہے یہ ذرا, لیکن گورنمنٹ کر رہی ہے, اور اللہ کرے. ہمیں تو یہ خوشی ہے کہ جو چیف منسٹر ہیں وہ ساؤتھ پنجاب کے ہیں, اور اگر انہوں نے تبھی اس لیے انہوں نے بجٹ بھی زیادہ رکھا ہے. بس اب اللہ انہیں توفیق دے کہ یہ خرچ کر لیں, کیونکہ یہ نا ہمارے یہ ساؤتھ پنجاب کے فنڈس کے ساتھ پاس میں بہت ہی ایسا ہوتا رہا ہے کہ فنڈس ایلوکیٹ ہوئے ہیں, فنڈس ٹرانسفر ہوئے ہیں, لیکن ان کو اسپینڈ ہی نہیں کیا گیا اور واپس چلے گئے. تو اس طرح جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے. بیشک دیتے نہ دیں, 13 دیں, 15 دیں, 16 دیں, 20 دیں, لیکن جو دیں میک شور کہ یہ سارے اسپینڈ ہوں یہاں پہ, لگے یہاں پہ, ڈیولپمنٹ ہو یہاں پہ. انٹرنیشنل ملٹی گروپ آف کمپنیز کے وائس چیئرمین شمع بناسپتی کوکنگ آئل اور وز واش بنانے والے ادارے حفیظ گھی اینڈ جنرل ملز کے چیف ایگزیکٹو شیخ احسن رشید نے مکس نیوز بدلتا زمانہ کے حوالے سے کہا کہ دونوں ادارے بہترین طریقے سے خدمات انجام دے رہے ہیں, اور اس گروپ کے ساتھ ہماری سپورٹ اسی لیے رہتی ہے کہ دونوں ادارے معیاری صحافت کر رہے ہیں. مکس نیوز ہو یا بدلتا زمانہ ہو, ہماری سپورٹ یا میری انڈسٹری کی سپورٹ جو اس گروپ کے ساتھ رہتی ہے وہ اسی لیے ہے کہ بات وہ کریں جو کہ لوگوں کے بینیفٹ کی ہو. اور ہمارا بھی کام ایز این انڈسٹری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھے صرف پیسے کماتے رہیں, اور آپ کا بھی کام نہیں ہے کہ آپ صرف پیسے کماتے رہیں, بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دینا, لوگوں کو ایک اچھی پروڈکٹ دینا. تو اینڈ آف دا ڈے ہمارا ایسوسیشن اور ایفیلیشن بھی آپ کے گروپ کے ساتھ جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ یہ بڑی معیاری قسم کی جرنلزم ہے, اس میں یالو جرنلزم والی کوئی چیز نہیں ہے, اور کنسٹرکٹیو ساری جو ہم آپ کو پرپوزل دیتے ہیں آپ بھی پروموٹ کرتے ہیں, آپ ادر اینگلس پہ بھی کرتے ہیں. اور بدلتا زمانہ بھی جو ہے یہ ماشاءاللہ کافی اچھا جا رہا ہے, کاروباری حلقوں میں کافی پسند کیا جا رہا ہے. تو آگے بھی اگر آپ اس طرح ہی کاروباری لوگوں کے مسائل اور ان کے جو سوچتے ہیں ان کو آپ اجاگر کریں گے, تو اس سے شہر کو, ملک کو, لوگوں کو فائدہ ہے اس کا بہت. مکس نیوز کے اسپیشل بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ. اللہ نگہبان. This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, بولے 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 دل بولے شمع, کوئی ڈش آئی لو یو کہے,
टेबल बोलने की बोलियां साइकिल की जुबां है शमा अभी मम्मी का है ये दुआ टेबल बोलने की बोलियां साइकिल की जुबां है शमा तकरार भी यही प्यार भी तकरार भी यही प्यार भी यही जीत भी यही हार भी तकरार भी यही प्यार भी यही जीत भी यही हार भी वो शमा की हो महफिल की जुबां है शमा वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति बोले दिल की बोली हर एक शय को साफ रखना अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना हाथों को पास ना आए कभी कोरोना कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मेयार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 दू दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो ए करे सी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्त या सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज़ दे अग्गू भी कोई टिकदे?
फर्श तो देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज़दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products.